अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग, इनोसेंट हीरोइन के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ नावल। लिसनर्स, आज का ये लास्ट एपिसोड अपने कमेंट्स और लाइक के साथ ज़रूर कीजिएगा। जी तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाबा मौज़म के रूम में शिफ्ट होने के बाद अर्श ने उनकी तरफ बढ़ा तो आप जान ही निकाल दी। उनका हाथ चूमते हुए अलीना और आनिया उनके सराहने खड़ी थी। अब कैसी तबीयत है बाबा? आनिया ने पूछा। मौज़म ने आनिया की बात का जवाब न दिया। क्या हो गया था बेटा? सुबह तो ठीक ठाक थे। मौज़म ने आंखें बंद कर ली और दिलो दिमाग पर बस वही सीढ़ी चल रही थी। मौज़म, अलीना ने उनका शाना हिलाया। प्लीज़ आप सब लोग जाए, मुझे आराम करने दें। अर्श के सिवा सब लोग बाहर चले गए। वो उलझी हुई नज़रों से बाप को देखता हुआ सोफे पर बैठ गया और हैरान हो रहा था। मौज़म को घर आए 3 दिन हो चुके थे मगर उन्होंने चुप का रोज़ा रख लिया। हूँ हाँ से ज़्यादा किसी बात का जवाब नहीं देते थे। अलीना, हुआ क्या है मौज़म को? नानी जो आज मौज़म की हैरियत दरियाफ्त करने आई थी अब अलीना से पूछ रही थी। अम्मा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, हर वक्त बैठे कुछ सोचते रहते हैं, ना खाना पीने की ध्यान और ना किसी से बात करते हैं, तो मैं तो कुछ पूछ कर थक गई हूँ। अलीना ने फिक्रमंदी से कहा। मुझे तो लगता है इसकी वजह भी वो डायनी है। वो तो चली गई, कम वक्त हमें मुसीबत में डाल गई है। नानी ने झल भून कर कहा। अम्मा, आप हर वक्त उसका जिक्र मत किया करें, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा उसका नाम सुनकर। अलीना ने तंग आकर कहा। हाय आय हाय, तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा है? भाड़ में जाए मेरी तरफ से। वो तो चलेगी, मेरी तौबा, जो कभी तुम्हारे घर के मामलात में बात करूं। अम्मा बड़बड़ाती घर से चली गई। हनाल के फाइनल्स हो रहे थे इसलिए वो बहुत मसरूफ़ थी। अब वो ज़्यादा से भी बात कर लिया करती थी। अगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा बेतकल्फ़ी नहीं थी तो अजनबियत भी नहीं रही थी। इनमें सारा हाथ ज़्यादा का था। बहुत भी एसएससी की तैयारी कर रहा था और हनाल को ज़्यादा टाइम देता था। आपके पेपर हो जाएंगे तो फिर गाँव? हनाल ने परेशानी से उसे देखा। हाँ गाँव, फ़िलहाल आप परेशान होने के बजाय पेपर्स पर तवज्जो दें, बाद में देखी जाएगी। आज आखिरी पेपर देकर गा रही थी। अब किचन में काम में मसरूफ़ थी और उसका जोर दिया था। ज़ियाद ने मेहमान को ड्राइंग रूम में बिठाकर हनाल को चाय का कहा। चाय बनाकर उसने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाए हनाल। ज़ियाद की आवाज़ आई थी। सर, मुझे क्यों अंदर आने का कह रहे हैं? उसे हैरत हुई थी। इतनी देर में ज़ियाद ने आकर चाय ली। अंदर आए, उसने फिर कहा। मैं? वो एकदम से हैरान हुई। जी आप ही से कह रहा हूँ। वो ज़ियाद के पीछे ही अंदर दाखिल हुई थी लेकिन सबने बैठे शख्स को देखकर उसे लगा था कि कमरा की छत उसके सर पर आ गिरी थी। मौज़म उसके सामने खड़े थे और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसने पास पड़े सोफे को थामा। बी रिलैक्स। ज़ियाद ने उसकी गैर होती हालत के पेश नज़र कहा था। हनाल। मौज़म ने उसके सर पर हाथ रखा। वो फ़ौरन पीछे हटी। ज़ियाद कमरे से बाहर जा चुका था। आओ, इधर आओ बेटा मेरे पास। मौज़म ने उसे अपने पास बुलाया। नहीं, क्यों आए हैं आप? मैं मरी तो नहीं थी, आप क्यों फिर आए? अल्लाह न करे बेटा आप। उन्होंने दहल कर उसे देखा। बेटा, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, इस वजह से मैं कुछ गलत और सही का फ़र्क नहीं कर सका। मगर ज़ियाद ने वो पट्टी उतार दी। अपने बाप को माफ़ कर दो बेटा। मौज़म ने शकिस्ता लहजे में कहा। बाबा, आप नहीं जानते मैंने ये दिन कैसे गुजारे हैं। आपके ये अल्फाज इन पर मरहम नहीं रख सकते। इस अजियत का मैं दावा नहीं कर सकते जो मैंने दिन रात सही है। आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। दिन में मैंने अपना सारा बचपन दूसरों की मार खाते हुए गुजारा, तब आपको मेरा ख्याल नहीं आया। और फिर 3 साल की बच्ची को खुद से दूर करते हुए आपको ख्याल नहीं आया। मुझे सबकी ज़रूरत आपकी ज़रूरत थी। मेरा कसूर क्या था? आंसू उसकी आंखों से गिरकर कलीन में जज़ब हो रहे थे। मम्मी ने आपको छोड़ दिया और आपने ज़िंदगी शुरू कर ली और अपने भी बच्चों में मसरूफ़ हो गए थे। आप दोनों ने एक बार भी मेरे बारे में ना सोचा कि मैं किस हाल में होंगी। आखिर औलाद ही क्यों, वालिदैन कैसे किसी की सज़ा भुगतेगा? माँ बाप क्यों नहीं सोचते उनके किए के फ़ैसलों का औलाद की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? कब तक मेरी जैसी औलादें ही दर बदर ठोकरें खाती रहेंगी? मम्मी को तो मैंने देखा ही नहीं। मुझे तो आपके वजूद से शफ़क़त चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया मेरे साथ? मैंने तो इस सब के बाद भी आपसे गिला नहीं किया, कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ़ एक बार एतबार मांगा था, मगर आपने मुझे उससे भी महरूम रखा। आनिया ने आपसे कहा कि मैं बद किरदार हूँ तो आपने उसकी बात पर यकीन कर लिया। सर, ज़ियाद ने आपसे कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, वो सब एक साजिश थी। आपने उसकी बात पे भी यकीन कर लिया, मगर इस सब में मैं कहाँ गई? आपने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? क्या मेरी कोई वक़्त नहीं आपकी नज़रों में? इतनी
اتنی ہی اہمیت نہیں میری، آخر کب تک آپ مجھے دوسروں کے کہنے پر جج کرتے رہیں گے؟ آپ نے کبھی مجھے مان نہیں دیا، مان نہیں سونپا اور کبھی محبت نہیں دی جو میرا حق بھی تھی۔ یہ مان اور محبت صرف اور زیاد نے دیا۔ آخر کیا رشتہ تھا میرا ان کے ساتھ سوائے انسانیت کے؟ مگر انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کیسے بھول جاؤں میں وہ سب کچھ؟ نہیں بھول سکتی، کچھ بھی نہیں بھول سکتی۔ وہ رسوائیاں، وہ ذلت مجھے نہیں بھول سکتی۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے معظم کو کٹارے میں کھڑا کر دیا۔ سارے گناہ صرف ان کے حصے میں آ رہے تھے۔ حنال بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے کوئی کچھ بھی نہیں دے سکا۔ شاہینہ کے لیے سزا ملتی رہی، تمہارے حق میں بھی تمہیں محروم رکھا میں نے۔ میں نہ اچھا باپ بن سکا، نہ اچھا بیٹا۔ اپنے بد نصیب باپ کو معاف کر دو بیٹا۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ حنال نے تڑپ کر اس کے جڑے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے گناہ کہا نہ کرے بابا، آپ کو اب تو یقین آ گیا نا میری بے گناہی کا؟ میرے لیے یہی بہت ہے۔ کوئی شکایت نہیں مجھے آپ سے۔ کون سی بد نصیب اولاد چاہے گی کہ اس کے باپ کا سر جھکے؟ انہوں نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ برسوں بعد اسے آج احساس ہوا تھا کہ وہ تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ دل کا سارا غبار نکالنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھی اور اس نے دروازے میں کھڑی زیاد کو دیکھا۔ بابا اٹھ کر زیاد کے پاس کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے زیاد سے کہا پلیز انکل مجھے شرمندہ نہ کریں۔ معظم نے زیاد کو گلے سے لگایا۔ نال بیٹا چلو کچھ دن کے لیے گھر، بابا پلیز مجھے واپس نہیں جانا، مجبور نہ کریں۔ اس نے آہستگی سے کہا میں تو تم سے ملنے آ سکتا ہوں نا۔ انہوں نے اس آس پہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ انکل؟ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، جب چاہیں آئیں۔ زیاد نے فوراً کہا۔ اسے بھی معظم کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ معظم کی آنکھوں میں دیے روشن ہو گئے تھے، ان کے دل سے بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا، رگے جاں پہ سکون سا اتر آیا تھا۔ انہوں نے حنال کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ زیاد باہر تک انہیں چھوڑنے گیا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی معظم کو زیادہ دیکھتی رہی تھی۔ زیاد واپس آ گیا تھا، یہی وہ شخص تھا جس کی بدولت اس کی زندگی میں خوشیاں آ رہی تھی۔ اب تو خوش ہے نا آپ؟ زیاد نے اس سے آ کر پوچھا تو وہ اسبات میں سر ہلا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ حسرت ہی رہ جائے گی آپ کو ہنستے ہوئے دیکھنے کی، کہیں ایسے نہ کچھ کر جو میں۔ زیاد نے مصنوعی بے چارگی سے کہا۔ اللہ نہ کرے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ زیاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا تو پرواہ ہے آپ کو میری؟ اس نے چائے کے برتن اٹھاتی حنال سے کہا۔ پیپر ہے آپ کا؟ اتنا ٹف تیاری کی اس نے؟ بات نہ بدلے، جو پوچھا ہے پہلے وہ بتائے۔ سر میری کسی نیکی کا صلہ تو بنتا ہی ہے نا، اور پھر وہ زندہ رہ سکوں۔ اس نے اس وقت میرے سر پر چادر ڈالی تھی جب میرے اپنوں نے مجھے دھتکار دیا، میں کبھی نہیں بیان کر سکتی وہ مان اور محبت جو مجھے آپ سے ملا۔ اس نے رخ موڑ کر آنسو چھپاتے ہوئے کہا۔ حنال اس چیز کو بھول جائے، ہم کیسے ایک دوسرے کی زندگی میں آئے، ماضی کے صرف مثبت پہلو کو یاد رکھیں۔ ہر انسان کے ماضی میں ایک سبق ہوتا ہے، آپ صرف اس سبق کو یاد رکھیں اور اس سے جڑی تلخ یادوں کو ذہن سے مٹا دیں جو سوائے اذیت کے کچھ نہیں دے سکتی۔ زیاد نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ وہ طمانینت سے مسکرا دی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بالکل پل بھر کے لیے پرسکون ہو گئی تھی۔ مجھے آپ نے بتایا کہ انہیں کہ وہ فوٹیج بابا کو آپ نے بھیجی ہے؟ حنال نے یاد آنے پر اسے کہا۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، ویسے بھی اگر میں فوٹیج نہ بھیجتا تو تب بھی وہ ضرور آتے۔ وہ کیسے؟ حنال نے کہا۔ وہ ایسے کہ آنیہ کو ٹریٹمنٹ ٹرمینیٹ کر دیا ہے اور پھر اس وجہ سے وہ ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ زیاد نہیں انہیں نے اطلاع پہنچائی تھی، اسے نکال دیا گیا ہے یونیورسٹی سے۔ مگر کیوں؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں؟ جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد گنجائش تھی کہ وہ وہاں پڑھتے، یہ سب ہونا ہی تھا۔ زیاد نے سکون سے کہا۔ اور ہاں یہ تو سب ہونا ہی تھا۔ ہم دوسروں کے دامن کو داغدار کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ ہم انسان کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے افسردگی سے کس قدر دکھ سے سوچ رہی تھی۔ آج اس کا پیپر تھا، کچھ دیر پہلے وہ سو کے اٹھا تھا اور فراز کی کال آ گئی۔ السلام علیکم۔ زیاد نے فون اٹھاتے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے بڑی؟ اور پیپر کیسا ہوا؟ فراز نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ٹھیک ہوں، پیپرز بہت زبردست، تھینک گاڈ۔ پھر کب آ رہا ہے؟ کل، پرسوں یا کل؟ بس کل یا پرسوں۔ ویسے موسم کیسا ہے؟ زیاد نے شرارت سے پوچھا۔ موسم کا نہ پوچھ میرے بھائی، بابا جان پارا بڑی مشکل سے نیچا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لاہور پہنچ جائیں جلدی سے حاضری دے۔ ویسے بھی میری چھٹی ختم ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی اب سو رہے تیری درگت بنتے نہ دیکھ سکا۔ دوسری طرف زیاد کا کہکا قابو نہ رکھ سکا، اس لیے تو آپ کو پہلے بھیجا، سنبھال لیں سب کچھ۔ زیاد نے کہا۔ بیٹا اب تو سنبھالا ہوا ہے، آگے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے پہنچ یہاں۔ فراز نے حتمی انداز میں کہا۔ اوکے ڈونٹ وری، کل آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ زیاد نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ چلیں حنال پیکنگ کر لیں، کل ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ وہ فون بند کر کے حنال کی طرف متوجہ ہوا۔ گاؤں؟
وہ گاؤں مطلب کہاں گاؤں؟ ایک دم سے حیران ہوگی۔ ہاں گاؤں ہم جا رہے ہیں۔ وہ اچھا کہہ کر پھر سے مصروف ہوگی اور گاؤں جانے کا سن کر دل ایک دم سے کام کیا تھا۔ کیا واقعی سر کی فیملی مجھے ایکسیپٹ کر لے گی؟ کیا انہوں نے مجھے قبول نہ کیا تو پھر اب وہ ٹھکرائے جانے کی اذیت نہیں سہ سکے گی؟ رات کو بھی سوچتے سوچتے خود سے الجھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ کب تک نکلو گے؟ صبح اٹھتے ہی فراز کی کال دوبارہ آ گئی تھی۔ بس تھوڑی دیر تک۔ زیاد نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، بہت پرتپاک پاگل ہوگا تمہارا، اس لیے بیٹا ذرا ایکٹنگ شیٹنگ کروا کر آنا، اور پھر نہ بابا تو خود ہی کر دیں گے۔ فراز نے اسے وارن کیا تھا۔ زیاد کا کہہ بے اختیار تھا۔ پیکنگ کرتی حنال نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ اتنا تو نہ ڈرائیں کہ میں ارادہ ہی کینسل کر دوں۔ زیاد نے کہا، دیکھ میرا کام تجھے وارن کرنا تھا، اب آگے تم جانو یا بابا۔ فراز نے کہا، آپ یہ چیٹنگ کر رہے ہو، کل تک تو آپ میری طرف تھے۔ زیاد نے ہنستے ہوئے کہا، بس ہم کل کچھ دیر تک پہنچ جائیں گے۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس نے کہا، فراز نے چند ایک بات اور کہہ کر فون رکھ دیا۔ ہوگی پیکنگ؟ اس نے حنال سے پوچھا۔ جی بس ہوگی، بس تھوڑی سی رہ گئی۔ ایک دم سے حنال اپنے خیالوں سے باہر نکلی اور پھر وہ سوٹ کیس کی زپ بند کرنے لگی تھی۔ جب پھر چلیں، آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں، پھر چلتے ہیں۔ حنال کی حالت عجیب ہو رہی تھی، لمحے تیزی سے سرک رہے تھے اور اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسی کیفیت میں وہ تیار ہو کر باہر آئی تو زیاد گاڑی میں سامان رکھ رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، بس آخری مار کا سر کرنا ہے، اس کے بعد زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ زیاد نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی میں آگے بڑھا دی۔ بابا غصے سے ذرا تیز ہیں، آپ گھبرائیے گا نہیں، ویسے بھی بیٹیاں انہیں بہت عزیز ہیں۔ آپ تو وہ کچھ زیادہ نہیں کہیں گے۔ وہ خاموشی سے زیاد کو بولتا سنتی رہی۔ امی بہت اچھی ہیں، بہت سافٹ نیچر ہیں ان سے مل کر آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ پہلی بار مل رہی ہیں۔ وہ مختصر اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتا رہا تھا، مگر حنال ہنوز خاموش تھی۔ حنال، آر یو اوکے؟ اتنی سیریس کیوں ہیں؟ اپنی باتوں کے جواب میں خاموشی پا کر اس نے حنال سے کہا، سر کیا آپ کی فیملی مجھے ایکسیپٹ کر لے گی؟ پریشانی کی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جب میں ایکسیپٹ کر چکا ہوں تو فیملی کیوں نہیں کرے گی؟ اس نے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، اگر نہ کیا تو اس کے اندر اب بھی خوف تھا، تو پھر مجبوری ہے بابا کو منانے کے لیے اس کی پسند سے شادی کرنی پڑے گی۔ زیاد نے سنجیدگی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ اس نے پوری آنکھیں کھول کر زیاد کو دیکھا۔ دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز ہو گئی تھی اور آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ کہا تو ہے مجبوری ہے، زیاد نے اب بھی اسی انداز میں کہا، تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ایک بار بھی نہیں سوچوں گا، کہاں جاؤں گی میں، کیا ہوگا میرا؟ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مائی گاڈ حنال، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اس نے فوراً گاڑی ایک سائڈ پہ روکی۔ جب مجھے چھوڑنا ہی تھا تو نکاح کیوں کیا تھا میرے سے؟ اور اب وہ رونے سے باز نہیں آئی تھی۔ فار گاڈ سیک، میں کیوں چھوڑوں گا آپ کو؟ بیوی ہیں آپ میری۔ پھر ابھی کیوں کہا آپ نے؟ اس نے ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ہو یار، میں تو بس ایسے ہی جسٹ کیڈنگ یار، آپ تو سیریس ہو جاتی ہیں۔ زیاد نے ہنستے ہوئے کہا، حنال ایک بات کلیئر کر لے، چاہے ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے مگر زیاد حنال کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور مجھے بھی آپ سے یہی وعدہ چاہیے۔ زیاد کی بات سن کر اس کے اندر ڈھیر سکون اتر آیا تھا۔ وعدہ؟ اس نے پر یقین لہجے میں مسکرا کر کہا، اور آئندہ آپ دوسری شادی کا نام نہیں لیں گے؟ حنال نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے کہا، میرے باپ کی بھی توبہ۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ رہدا کے لیے مجھے سر کہنا چھوڑ دیں۔ اوکے سر، وہ پھر سے کہہ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زیاد حیرانگی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نکاح سے لے کر اب تک پہلی بار حنال کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ واقعی یہ لڑکی چاہے جانے کے قابل تھی۔ دھیان سے چلائیں، ایکسیڈنٹ کروانا ہے کیا؟ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر حنال نے کہا تو وہ مسکرا کر ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ حنال کے چہرے پر پھر سے پریشانی کی لہریں چھا گئی تھیں۔ بی ریلیکس، میں ہوں نا یار۔ زیاد نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ پہلے وسل پر ہی مین گیٹ کھل گیا تھا۔ سامنے انٹرنس پر فراز بھائی کھڑے تھے۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ زیاد فراز سے گلے مل رہا تھا۔ حنال، یہ فراز بھائی ہیں، ہمارے بڑے بھائی۔ اس نے فراز کا تعارف کروایا۔ حنال کو دیکھ کر فراز اس کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم، اس نے آہستہ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی سفر میں؟ فراز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بھائی۔ حنال کو اس سے مل کر عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ کچھ دیر پہلے سے ہوپ میں یکسر کمی آ گئی تھی۔ بابا کہاں ہے؟ زیاد نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی میں فراز سے پوچھا۔ آ رہے ہیں بیٹا، تیاری پکڑ لے، فراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں حال کے دروازے سے بابا آتے ہوئے دکھائی دیا۔ السلام علیکم بابا جان۔ زیادہ گرم جوشی سے ان کی جانب بڑھا۔ وہیں رک جاؤ۔ ان کی گرجدار آواز نے حنال کے ساتھ ساتھ زیاد کا بھی خون خشک کر دیا تھا۔
وہ قدم قدم ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حنال کی جان صحیح معنوں میں ہوا ہونے لگی۔ زیاد نظریں چکائے کھڑا تھا۔ بابا جان حنال کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور اسے دیکھنے لگے کہ اچھا بلیک چادر میں خود کو مکمل طور پر لپیٹے سر جھکائے کھڑی اس لڑکی پہ انہیں فخر ہوا تھا۔ پہلے مجھے میری بیٹی سے ملنے دو، ان کے کہنے پر حنال نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر پہلے انہیں پھر زیاد کو دیکھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ بابا تو اس کے پہلے بابا کہنے پہ ہی نہال ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہو بیٹا؟ جی جی جی، اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ زیاد کے سینے میں اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اس نے تشکر سے آسمان کی جانب دیکھا۔ حنال سے ملنے کے بعد بابا نے زیاد کو گلے لگایا۔ مجھے فخر ہے تم پہ، انہوں نے زیاد سے کہا۔ تھینک یو بابا جان، تھینک یو سو مچ۔ پھر سے بابا کے گلے لگ گیا۔ اتنے میں امی اور بہنیں بھی آ گئیں۔ امی نے آتے ہی حنال کو اس سے لپیٹ کر اس کا ماتھا چوما اور ماں کا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ماشاء اللہ، امی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو اندر چلو سب۔ زیاد نے ملنے کے بعد انہیں سب کو اندر آنے کا کہا۔ دلاور احمد کے سردار اور وسیع اور عز کے مالک تھے، نیک اور صالح بیوی کے سے انہیں 5 اولادوں سے نوازا تھا۔ سب سے پہلے ناہید آپا جو شادی شدہ تھی، پھر فلاس جو کہ سول سروس تھے، اور تیسرے نمبر پر زیاد، اور پھر چھوٹی 2 بہنیں عائشہ اور مریم۔ وہ دونوں ہی بہت شرارت اور نٹ کھٹ تھیں۔ اس کے دل میں جتنا ہوپ تھا سب ختم ہو گیا۔ عائشہ اور مریم نے آتے ہی اسے باتوں میں لگا لیا۔ زیاد نے ٹھیک کہا تھا، اسے بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان سے پہلی بار مل رہی تھی۔ شاباش بیٹا، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ عورت کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہی اصل مرد کہلاتے ہیں۔ جب مجھے فراز نے سب کچھ بتایا تو کچھ دیر کے لیے میں صدمے سے بالکل کنگ ہو گیا تھا۔ لیکن کیا تمہارے خلاف کوئی اتنی گری ہوئی بات کر سکتا ہے؟ لیکن ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، تو وہ صرف قسمت کے کھیل ہیں ایک دوسرے سے ملانے کے لیے۔ بس تم حنال کو ہمیشہ خوش رکھنا، وہ مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ جی بابا جان، اس نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ زیاد جتنا پریشان تھا اب بابا کی باتیں سن کر اتنا ہی مطمئن ہو گیا تھا۔ آج انہیں گاؤں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں ہی حنال کو پتہ چل گیا تھا کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ امی، بابا، بہنیں، بھائی، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ بھلا اب کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی زندگی میں؟ اس کے ہر آنسو کے بدلے اللہ نے اس کو خوشی عطا کی تھی، اور اس گھر کے کہکے، ہنسیاں اور شرارتیں سب گھر والوں کی ایک دوسرے سے محبت کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ سارا دن مریم اور امی اور عائشہ کے ساتھ لگی رہتی کہ زیاد تو کہیں یہاں وہاں آ کر بھول ہی گئی تھی۔ اب وہ کمرے میں آتے ہی فوراً الماری کی جانب بڑھی۔ جب زیاد نے اس سے کہا، محترمہ، میرا خیال ہے کہ آپ یہاں میرے ساتھ آئی تھی۔ اچھا، ویسے آپ کون؟ زیاد کا منہ صدمے سے کھلا رہ گیا۔ ہیلو میڈم، آپ اپنی یادداشت ذرا سیٹ کر لیں، بہت جلد ہم واپس چلے جانا ہے۔ یہاں آ کر تو آپ سب کچھ بھول گئی ہیں۔ اس نے افسوس سے کہا، نہیں جی، ابھی یونٹ سٹارٹ نہیں ہوئی، ابھی کچھ دیر یہیں رہنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جواب دیتا، مریم بابا جان کا اندیا لے کر چلی آئی۔ بھائی، آپ دونوں کو بابا جان بلا رہے ہیں نیچے ہال میں۔ بابا، امی، فراز بھائی سب موجود ہیں۔ جی بابا جان۔ زیاد ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اور بیٹا، ہم سب لوگ سوچ رہے تھے کہ تمہارا ولیمہ کر دیا جائے۔ ابھی صرف چند لوگوں کو پتہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں ولیمہ کروں اور سب دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے زیاد کی رائے معلوم کی۔ بابا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، جیسا آپ چاہیں بابا جان نے اس نے احترام سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم سب جن دوستوں کو بلانا ہے سب کی لسٹ بنا لو، اسی ہفتے تم لوگوں کا ولیمہ ہوگا۔ بابا کہہ کر مردانے میں آگے تھے، مہمانوں کی طرف چلے گئے۔ ہائے امی، واو، ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے، کتنا مزہ آئے گا، ہم ڈھولک بھی رکھیں گے۔ مریم خوشی کے مارے اچھل پڑی تھی۔ اپنے بابا سے پوچھ لینا، وہ ہرگز نہیں مانیں گے ان فضول چیزوں کے لیے۔ امی نے کہا، لو جی، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلی خوشی ہے ہمارے گھر کی، کتنے ارمان تھے میرے دل میں۔ مریم نے اداسی سے کہا، وہ تو آپ بھی پورے کر سکتی ہو، گانا ہی گانا ہے تو ادھر کرو ٹیبل۔ فراز نے پیچھے پڑی ٹیبل تپائی کی طرف اشارہ کیا۔ فراز خود ہی ٹیبل بجانے لگا۔ چلو شروع کرو۔ اہم مریم نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چیٹا ککڑ بنے رہے تھے۔ مریم نے تان لگائی، ایک زوردار کہکا پڑا۔ حنال جو امی کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی ایک دم ارے یہ کاسنی دوپٹے سے کالا دوپٹہ کیسے ہو گیا؟ آشی نے شرارت سے کالے دوپٹے میں لپٹی حنال کو دیکھا۔ بس ہمارے بچے کو کالے دوپٹے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ فراز نے زیاد کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے کہا، بس کر دو یار، تم لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ زیاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی ان کی شرارتوں پہ ہنس رہی تھی۔ چپ کرو سب، دیکھو کیا حالت کر دی میری بیٹے کی، امی نے حنال کے بازو کو حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ اور زیاد بھائی، آج سے بھابھی کا پردہ ہے آپ سے،
عائشہ نے کہا کس خوشی میں یہ کیا بات ہوئی، کوئی پردہ وردہ نہیں ہے؟ زیاد نے فوراً انکار کیا، ایسے کیسے نہیں ہے، ہماری روایت ہے یہ کہ شادی سے پہلے دولہا دلہن کا پردہ ہوتا ہے۔ مریم نے فوراً عائشہ کی سائڈ لی۔ ہاں تو ہماری شادی ہو چکی ہے، زیاد نے کہا۔ اوف اوف، بچے کی بےتابیاں چیک کرو، فراز نے بھی لقمہ دیا۔ زیاد ایک دم ہنس پڑا۔ بھائی آپ چپ کر جائیں، جب آپ کی ہوگی نا تب پوچھوں گا، زیاد نے فوراً کہا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، وہ وقت جلد از جلد آئے گا۔ فراز نے خود ہی آمین کہہ کر منہ پر ہاتھ پھیرا۔ حنال سمیت سب ہنس پڑے۔ چلو حنال، ابھی سے تمہارا پردہ شروع کریں۔ عائشہ نے حنال کو اٹھنے کا اشارہ دیا۔ دیکھو عائشی، تم اچھا نہیں کہہ رہی، زیاد نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ اب بس ہمارا نیک تیار رکھے، ذرا تگڑے والا ولیمے پہ لینا ہے ہم نے، عائشہ نے جاتے ہوئے کہا۔ اور پھر ہاں بابا کو کہوں گا کہ ولیمہ جمعرات کو رکھیں، لوگ اسی دن زیادہ پیسے مانگتے ہیں۔ زیاد نے بھی فوراً اس پہ چوٹ لگائی۔ امی دیکھیں، عائشہ ایک دم چیخی تھی۔ امی دیکھیں نا، عائشہ یک دم چیخ پڑی۔ بس کرو تم سب، بہت ہو گیا۔ عائشہ، مریم تم لوگ جب بھی جلدی کرو، بناؤ اپنی لسٹ، کل کی شاپنگ پہ چلیں گے۔ فوراً حکم کی ترمیم کرتی اٹھ گئی۔ عائشہ تم سب کے لیے گڈ نیوز ہے۔ رات کو فراز ان کے کمرے میں آ کر کہا، کیا بابا نے مہندی کے فنکشن کی اجازت دے دی ہے، بٹ فنکشن صرف گھر کی چار دیواری میں ہی ہوگا۔ فراز نے اسے اطلاع دی۔ اوکے تھینک یو بھائی، تھینک یو سو مچ، اب یقین آ رہا ہے مزہ آئے گا، اس نے خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے کہا۔ روز بازار کے چکر لگ رہے تھے، فراز اور زیاد گن چکر بنے ہوئے تھے۔ اب بس کرو، کتنی شاپنگ رہتی ہے تم لوگوں کی، آج پھر عاشق تیار کر سر پکڑ کے، نہیں بس آج لاسٹ چکر ہے، کل تو مہندی ہے نا، بس آج لاسٹ۔ وہ منہ بناتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہر چیز امی نے حنال کی پسند کی لی تھی، کب کسی نے اس کی پسند کو اتنا سراہا تھا۔ یہ مان محبت اور خلوص سے یہاں کر ملا تھا، محبت کرنے والا شوہر، سر آنکھوں پر بٹھانے والا سسرال، وہ تو واقعی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی۔ زیاد کسی کام سے لاہور گیا تھا اور مہندی سے کچھ دیر پہلے اس کی واپسی تھی۔ سب رشتے دار آ رہے تھے، نہیں داپا جو 14 دن پہلے ہی آئی ہوئی تھی، ہر کام میں حصہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ حنال کو امی کا عکس لگ رہی تھی اور اس کی کیئرنگ اور اس کی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ مہندی کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ زیاد واپس آ چکا تھا، پورے ہال کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، سب ینگ پارٹی ایک عرصے کے بعد اکٹھی ہو رہی تھی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، اس لیے بابا نے مہندی کے فنکشن کی اجازت دے دی۔ چلو چلو جلدی کرو، سب لوگ نیچے پہنچ گئے، بس دلہن رہ گئی ہے، چلو جلدی سے نیچے۔ مریم نے آتے ہی شور مچا دیا۔ مہندی کا ہلکا کام والا سوٹ پہنے، ہلکے سے میک اپ میں حنال پہ ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ عائشہ نے اس کا گھونگھٹ نکالا۔ بس اب ٹھیک ہے، وہ دونوں اسے لے کر احتیاط سے نیچے اتر رہی تھی جب ساؤنڈ سسٹم پہ گانا پلے ہوا۔ آئی مہندی کی رات، یہ لائی سپنوں کی بارات، سجنا ساجن کے ہے ساتھ، گوری کر تو سنگھار، گوری کر تو سنگھار۔ زیاد کی نظر بے اختیار سیڑھیوں کی جانب اٹھی تھی۔ گرین اور یلو کمبینیشن کے سوٹ میں گھونگھٹ نکالے وہ دونوں نندوں کے گھیرے کے نیچے آ رہی تھی۔ بس کر دے، ادھر ہی آنا ہے۔ فراز اس کے کان میں سرگوشی کی، اس کی بات پہ مسکراتے اس کی طرف متوجہ۔ آسی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، حنال کو صوفے پر بٹھا، بس کل ہی کا دن ہے اور نیک ذرا اچھا ہونا چاہیے اور دیر ختم۔ زیاد کو دھمکی دی اور پورے ایک ہفتے کے بعد اس نے حنال کا پردہ کروایا تھا۔ حنال حد سے بھی زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی، ہر کسی کی توجہ ان دونوں پر تھی اور بڑوں کے رسم کرنے کے بعد ساری ینگ پارٹی نے ہلا گلا شروع کر دیا۔ سب کی فرمائش تھی کہ زیاد کو سنائے۔ جب اس نے گانا شروع کیا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، پراسرار آواز، خوبصورت لہجے میں سب اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھی حنال کو دیکھا۔ جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے۔ حنال سانس روک کے اسے سن رہی تھی۔ اوئے ہوئے زبردست، ویری گڈ، ہر طرف تالی کی آواز آ رہی تھی۔ اور او بھائی، صرف ایک ہفتے کے لیے ان بیچاریوں نے کہا تھا تو دکھ درد ہی کھول کر بیٹھ گیا، فراز نے شرارت سے اسے کہا۔ اس کی بات پر زیاد اپنا کہکا نہ روک سکا۔ پلیز مریم اٹھو، چلیں، مجھ سے اور بیٹھا نہیں جا رہا، اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ حنال نے آہستگی سے مریم کو کہا۔ آپ نے مجھ سے کہا نا؟ زیاد نے فوراً حنال سے پوچھا۔ جی نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کچھ، آپ کام کریں اپنا۔ فوراً مریم فوراً درمیان میں کودی۔ وہ خفا نظروں سے مریم کو دیکھتے ہوئے فراز کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگلے دن جب وہ تیار ہو کر پارلر سے واپس آئے تو معظم اور عرش کو سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بابا، وہ بے اختیار ان کی جانب بڑھی۔ بابا نے اسے ہاتھ سے لپیٹ کر پیار کیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، اور اللہ تمہیں اسی طرح خوش رکھے۔ معظم نے اس کا ماتھا چوما اور بہت بہت مبارک ہو آپ ہی بابا کے بعد وہ غور سے ملی۔ یہی تو وہ بے غرض انسان تھا جو اس کے گھر میں حنال کے قریب تھا۔ بے شک وہ بہت خوش تھی، لیکن اطمینان بابا اور عرش کو دیکھ کر اس کے دل میں سکون اترا تھا۔ وہ اسے اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ اور زیاد ہمراہ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ عائشہ اور مریم نے بھاری نیک لینے کے بعد اس کا گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ فوٹو سیشن سٹارٹ تھا۔ سامنے بابا جان سے باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ عرش کیمرہ لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اس نے تشکر سے آسمان کی جانب دیکھا اور بے شک اس کی
اوقات سے بڑھ کر نوازا تھا، اور اس نے مصیبت میں بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا، اور اب خوشیوں میں تو شکر اس پہ واجب تھا۔ زیاد مسکراتے ہوئے اس کی جانب جھک کر کہہ رہا تھا اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ ایک اور خوبصورت منظر عرش کے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔